अस्सलाम वालेकुम। दक्कन डायरी में आपका खैर मकदम है। मैं आज़म अली खान यूसुफ ज़ई हूँ। सबसे पहले हेडलाइंस पर नज़र डालेंगे। वज़ीर टेक्सटाइल KTR ने तेलंगाना हैंडलूम एंड टेक्सटाइल के गोलकुंडा प्लेटफॉर्म पोर्टल का किया इफ्तिताह। कहा दुनिया भर में 6 माह के अंदर मेड इन तेलंगाना की मलबूसात होंगी फरोख्त। तेलंगाना में कोविड केसेस में ज़बरदस्त इजाफा। वज़ीर सेहत राजेंद्र ने कोरोना के खिलाफ जंगी खतूत पर इक़दाम करने और दरकार अमले को आर्जी तौर पर तकर्रुर करने ओहदेदारों को दी हिदायत। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी ने ली कोविड वैक्सीन। कहा टीका अंदाजी ही इस इन्फेक्शन से बचने का है वाहिद रास्ता। 45 साल से ज़्यादा उम्र वालों को फौरन वैक्सीन लेने का दिया मशवरा। तांदोड़ रुकने असम्बली रोहित रेड्डी को फर्जी दस्तावेजात बताने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए नाअहल करार दिया जाए। साबिक रुकने असम्बली शशिधर रेड्डी ने रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से की शिकायत। आंध्र प्रदेश इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत से नीलम साहनी ने लिया ओहदे का जायजा। पहले दिन MPTC ZPTC इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में जिले कलेक्टर्स और SP से मुनक़िद की वीडियो कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना के वज़ीर टेक्सटाइल KT रामाराव ने प्रगति भवन में तेलंगाना हैंडलूम और टेक्सटाइल के तैयार करदा प्लेटफॉर्म पर मुश्तमिल इफ्तिताह उसका अंजाम दिया है। इस मौके पर पोर्टल का उन्होंने इफ्तिताह अंजाम दिया है। गोलकुंडा प्लेटफॉर्म पोर्टल का KT रामाराव ने इफ्तिताह अंजाम दिया है। इस मौके पर वज़ीर मेहनत मल्ला रेड्डी के अलावा दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर KTR ने बताया कि तेलंगाना स्टेट हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तैयार करदा मसनूआत को गोलकुंडा शानदार रिवायती नमूने और दस्तकारियों की ख़रीदारी को काबिल बनाएगी। KTR ने कहा कि तेलंगाना के क़याम के बाद से हैंडलूम और टेक्सटाइल के शोबे को मुस्तहकम बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं। इस पोर्टल का मकसद तेलंगाना हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतमाम तैयार की जाने वाली बहुत सारी हैरत अंगेज़ मसनूआत के लिए आलमी मयार का मार्केट प्लेस बनाने का इरादा है। इस वेब पोर्टल पर मौजूद सहूलियत को फ़िलहाल आवाम के लिए दस्तियाब बहुत सी निजी कॉमर्स वेबसाइट से बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस वेब पोर्टल के ज़रिए वो अपने मसनूआत को मुल्क के किसी भी हिस्से में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जल्द ही मरकज़ी हुकूमत की ज़रूरी मंजूरी के हासिल करने के बाद दुनिया में कहीं भी वो उसे फ़रोख्त कर सकेंगे। गोलकुंडा प्लेटफॉर्म रियासत तेलंगाना में बनाए जाने वाले दस्तकारी और दीगर उम्दा नमूने की मार्केटिंग और फ़रोग़ देने के काबिल बनाएगा। वज़ीर KT रामाराव ने यानी वज़ीर ने कहा है कि 6 माह के अंदर दुनिया भर में मेड इन तेलंगाना के कपड़े फ़रोख्त होंगे। तारका रामाराव ने कहा कि 6 माह के अंदर दुनिया भर में मेड इन तेलंगाना के कपड़े फ़रोख्त होंगे। उन्होंने कहा कि काकतिया टेक्सटाइल पार्क में कोरियन कंपनी के 5 फैक्ट्री का काम मुकम्मल हो जाएगा। कंपनी के सदनशीन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इजलास मुनक़िद किया गया है, जिसमें वज़ीर दयाकर राव के अलावा दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। कंपनी के सदर ने बताया कि काकतिया पार्क में उनकी कंपनी बहुत जल्द अपनी सरगर्मियों का आगाज़ करेगी। आइंदा 6 माह में फैक्ट्री के तामीरी काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इसके बाद मज़ीद 3 फैक्ट्रियाँ तामीर होंगी। जुमला फैक्ट्रियों की तामीर मुकम्मल होने के बाद 12,000 अफराद को रास्त मुलाजमत फराहम होगी। उन्होंने कहा कि ज़िले वरंगल में मकामी अवाम को ज़रूरत के मुताबिक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करेंगे। कंपनी के सदनशीन ने कहा कि कंपनी में मुलाजमत के ज़्यादा मौक़े ख़वातीन के लिए हैं, जिस पर वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि ज़िला व देही तरक्याती इदारे के तहत आइंदा 2 दिनों में 3 माह तरबियत प्रोग्राम का आगाज़ किया जाएगा। कंपनी की तामीर के लिए हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन ताउन रहेगा। तेलंगाना के वज़ीर सेहत राजेंद्र ने कहा है कि फिर एक बार जंगी खतूत पर काम करते हुए कोरोना वायरस से हो रही अमवात पर काबू पाने के इक़दामात करें। रियासत में कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र वज़ीर सेहत ने सरकारी हॉस्पिटल्स, TVV
پی ہاسپٹلس کے سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ ٹیلی کانفرنس منعقد کرتے ہوئے حالات کا جائزہ لیا۔ وزیر صحت نے کہا کہ ان مشکل حالات میں آرام سے نہ بیٹھیں، پھر ایک بار جنگ جیسی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ ہم سب کو متحرک ہو کر عوام کی جانوں کا تحفظ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام ہاسپٹلس میں PPE کٹس، انجیکشن، N95 ماسک اور لیکوڈ آکسیجن ٹینک اور سلنڈرز اور ادویات کو دستیاب رکھیں۔ ڈاکٹرز اور دیگر طبی عملے اور بیڈز کی کمی نہ ہو۔ جتنے عملے کی ضرورت ہو اتنے عملے کو عارضی طور پر تقرر کریں۔ ریاست کے سرحدی علاقوں میں زیادہ متحرک رہیں۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ ٹیسٹ میں اضافہ کریں۔ وزیر موصوف نے کہا کہ 1 اپریل سے 45 سال عمر والے افراد کو کووڈ ویکسین دینے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ وزیر نے بتایا ہے کہ 1 اپریل تا 30 اپریل تک ہر روز ٹیکے دیے جائیں گے۔ ان ایام میں جو پہلے ہی تعطیل مقرر کی گئی ہے ان میں بھی ٹیکے دیے جائیں گے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ٹیکہ لینے کے لیے آگے آئیں تاکہ وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ انہوں نے ماسک کا لازمی طور پر استعمال کرنے کا مشورہ دیا اور ساتھ ہی سماجی فاصلے کو برقرار رکھنے کا بھی انہوں نے مشورہ دیا ہے۔ ریاست تلنگانہ میں کووڈ کے کیسز میں جمعرات کو غیر معمولی اضافہ ہوا۔ گزشتہ چند مہینوں کے دوران سب سے زیادہ اضافہ اسے سمجھا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز جہاں 684 نئے کیسز درج ہوئے، جمعرات کو 887 کیسز درج ہوئے ہیں۔ اس طرح سے 203 زائد کیسز درج ہوئے ہیں اور 4 اموات کی تصدیق کی گئی۔ جملہ اموات 1701 ہو گئی ہے۔ جملہ کیسز کی تعداد 3,08,774 ہو گئی ہے۔ ڈسچارج مریضوں کی تعداد 3,01,564 بتائی گئی۔ جمعرات کی صبح 333 مریضوں کو ڈسچارج کیا گیا ہے۔ ایکٹیو کیسز 5,511 بتائے گئے۔ ضلع واری سطح پر حیدرآباد میں کیسز میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ بدھ کو جہاں 184 کیسز درج ہوئے تھے وہیں جمعرات کو 201 کیس درج ہوئے۔ کامریڈی میں 27، منچریال میں 11، ملکاج گری میں 79، عادل آباد 13، کوتاگوڑم 6، جگتیال 56، جن گاؤں 9، گدوال 6، کریم نگر 23، کھمم 16، آصف آباد 7، محبوب نگر 22، بھوپال اپلی 5، میدک 9، ملوگو 2، ناگر کرنول 7، نلگنڈا 12، نارائن پیٹ 6، محبوب آباد 8، نرمل 78، نظام آباد 45، پیداپلی 9، سرسلہ 12، رنگاریڈی 76 اور سدی پیٹ 21، سنگریڈی 36، سوریا پیٹ 10، وقار آباد 12، ونپرتی 10، ورنگل اربن 23، ورنگل رورل 9 اور بھونگیری میں 12 کیسز درج ہوئے ہیں۔ آندھرا پردیش کے چیف منسٹر وائس جگن موہن ریڈی اور ان کی اہلیہ بھارتی نے گنٹور کے علاقے میں پارلیمنٹ بتایا جاتا ہے کہ واقع سیکریٹریٹ کے 140ویں کمرے میں کووڈ کا ٹیکہ لیا ہے۔ بھارتی نے گنٹور کے بھارت پیٹ میں واقع سیکریٹریٹ میں کووڈ کا ٹیکہ لیا ہے۔ چیف منسٹر نے ولیج سیکریٹریٹ کے لیے اس ٹیکہ اندازی کے پروگرام کا آغاز کیا۔ اس موقع پر انہوں نے تمام اہل افراد جن کی عمر 45 برس سے زائد ہے پر زور دیا ہے کہ وہ ٹیکہ لیں۔ سی ایم جگن نے کہا کہ ویکسینیشن پروگرام مرکزی رہنما خطوط کے مطابق جاری رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاست میں ٹیکہ اندازی کا پروگرام 90 دن میں مکمل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکہ اندازی ہی اس انفیکشن سے بچنے کا واحد راستہ ہے کہ کانگریس کے امیدوار بری طرح شکست سے دوچار ہوں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ بات جانا ریڈی بھی بخوبی جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جانا ریڈی اپنا پرچہ نامزدگی واپس لے لیں تو ان کا وقار برقرار رہے گا۔ وزیر ٹی سرینواس یادو نے کہا کہ کانگریس کے امیدوار کو بری طرح شکست ہوگی، مقابلہ کریں گے تو ان کا وقار ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جانا ریڈی کا نام بڑا ہے، کام کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے ناگرجنا ساگر کی ترقی کے لیے کچھ نہیں کیا، اب تک عوام کو گمراہ کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی ہے، اب حالات تبدیل ہو چکے ہیں، اس لیے عوام TRS پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ این بھگت کے پیچھے وزیر اعلیٰ KCR ہیں۔ بھگت کی کامیابی حاصل کرنے پر ناگرجنا ساگر کی تصویر بدل جائے گی۔ گریجویٹ انتخابات کی طرح عوام ناگرجنا ساگر انتخابات میں بھی TRS کے ساتھ ہے۔ تلنگانہ کے شہر نظام آباد میں کچرے کی نکاسی اور شہر میں صفائی کے انتظامات کے لیے 70 گاڑیوں کو محکمہ بلدیہ کے حوالے کیا گیا ہے، جس میں سے بتایا جاتا ہے کہ 43 ٹاٹا ایس آٹوز ہیں، 20 ٹریکٹر ہیں، 7 ٹپر لوریز شامل ہیں۔ جمعرات کے روز کلکٹریٹ گراؤنڈ میں منعقد اس پروگرام میں مقامی رکن اسمبلی تمام گاڑیوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا ہے۔ اس پروگرام میں نظام آباد اربن MLA گنیش باگلا اور MLA باجی ریڈی گوردھن، بلدیہ کمشنر اور میئر سمیت ڈپٹی میئر ادریس خان کے علاوہ دیگر قائدین نے حصہ لیا ہے۔ اس موقع پر رکن اسمبلی باجی ریڈی گوردھن نے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نظام آباد شہر میں یومیہ دیکھ بھال کے لیے 14ویں فائنانس کمیشن کے ذریعے 6.5 کروڑ روپے کی لاگت سے
70 گاڑیاں خریدی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہر میں صفائی کے انتظامات میں مزید بہتری لانے کے لیے اس قسم کی گاڑیاں خریدی ہیں اور ہر ڈویژن کے لیے ایک گاڑی دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے علاوہ یہ گاڑیاں نظام آباد کو ایک صاف ستھرا شہر بنانے کے لیے کام کریں گی۔ గల్లీ గల్లీలో ఎట్లా క్లీన్ చేయడం కోసం మంచి శానిటేషన్ కొరకు సిటీ నీట్నెస్ కొరకు 43 ضلع وقار آباد تانڈور منڈل میں سماجی تنظیم کے سربراہ اور رکن ماجد خان ایسوسی ایشن کی جانب سے غریب خواتین میں 4.5 لاکھ روپے مالیت کے 64 سلائی مشینوں کی تقسیم عمل میں لائی ہے۔ اس پروگرام میں ایسوسی ایشن کے صدر مجیب خان، سابق میونسپل چیئرمین سنیتا کے علاوہ دیگر قائدین نے حصہ لیا ہے۔ اس موقع پر مجیب خان نے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی تنظیم کی جانب سے بلا لحاظ مذہب و ملت ہر طبقے کی ترقی کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ مجیب خان نے کہا کہ قبائلی خواتین کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے ان کی جانب سے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ میں بولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، جو شخص تمہارے پاس مدد کے لیے آئے گا تم اس کی مدد کرو۔ تو میرے کو اس بات کا میرے کو خوشی اس بات کی بھی اللہ تعالیٰ جو میرے کو اس موقع دے رہا تو اس کو چھوڑنا نہیں۔ تو الحمدللہ امیڈیٹلی میں اس کو ایکسیپٹ کر کے میں اس کو کمٹمنٹ کرا۔ اللہ رب العزت نے زبان کی لاج بھی رکھ لی، ان تک پہنچا بھی دیا۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ بولے نہیں چاہتے اتنی طریقے سے ہماری مدد کرے، ہماری خواہش ہے، ہم تمہارے کو جو ہے سامان ہم کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پورے لوگوں کو معلوم بنانا کون ہماری ہیلپ کرے۔ تو اس طریقے سے وہ لوگ ریکویسٹ کرنے کے بعد مولانا اظہر سے میں بات کرا تو مولانا صاحب میرے کو بولے نہیں مجھے بھائی تم آئیے بات کریں۔ محبوب نگر بلدیہ کے ماہانہ اجلاس کے مباحث میں سید سعادت اللہ حسینی مجلسی فلور لیڈر اور صدر ٹاؤن مجلس محبوب نگر نے حصہ لیتے ہوئے مختلف امور پر بات چیت کی ہے۔ انہوں نے ماہ رمضان میں پانی کی سربراہی اور پاور بورویلوں کی درستگی اور پانی کے موٹروں کی درستگی، کچرے کی نکاسی کے اوقات میں تبدیلی اور صبح شام 2 مرتبہ کچرے کو اٹھوانے کا محکمہ بلدیہ کو مشورہ دیا۔ انہوں نے اس کے لیے اسپیشل نئے ٹریکٹروں اور آٹو ٹرالیوں کا انتظام کرنے اور شام کے اوقات میں خاص طور پر افطاری کے وقت مساجد کے پاس صاف صفائی کے انتظامات کے علاوہ دیگر امور کی انجام دہی کے لیے ایک نوڈل آفیسر کے تقرر کا مطالبہ کیا، جس پر چیئرمین بلدیہ نے مجلسی فلور لیڈر کے مطالبے کو قبول کرتے ہوئے کمشنر بلدیہ اور بلدی عہدیداروں کو رمضان مبارک میں مسلمانوں کو درکار تمام سہولیات فراہم کرنے اور شکایت کا موقع نہ دینے کی ہدایت دی ہے۔ آندھرا پردیش کی نئی ریاستی الیکشن کمشنر نیلم سہانی نے جمعرات کو آندھرا پردیش کے الیکشن کمشنر کا عہدے کا جائزہ لے لیا ہے۔ اس موقع پر کمیشن کے سیکریٹری اور دیگر عہدیداروں نے نیلم ساہنی کو نئے ایس ای سی کی حیثیت سے تقرری پر مبارکباد دی۔ واضح رہے کہ رمیش کمار نے آندھرا پردیش کے الیکشن کمشنر کے عہدے پر 31 مارچ کو اپنی میعاد ختم ہونے پر سبکدوشی اختیار کر لی۔ آندھرا پردیش الیکٹرک سٹی ریگولیٹر کمیشن نے نیا ٹیرف جاری کر دیا ہے۔ ریگولیٹری کمیشن کے عہدیداروں نے سال 2021-22 میں تجارتی اداروں کے لیے نیا ٹیرف دیا ہے۔ آندھرا پردیش ریگولیٹری کمیشن کے چیئرمین نے بتایا ہے کہ اس کی تمام تفصیلات بھی انہوں نے بتائی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق آج برقی ٹیرف کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کووڈ کی وجہ سے اس مرتبہ ٹیرف کے معاملے پر ویڈیو کانفرنس کے ذریعے تجاویز حاصل کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریگولیٹری کمیشن کی جانب سے سروس یونٹ 7.17 روپے فی یونٹ سے لے کر 6.37 روپے فی یونٹ تک کم کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت نے تمام اہل کسانوں کو مفت برقی سربراہی کے لیے 700 کروڑ 297 لاکھ 8 ہزار روپے ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ ریاستی حکومت ڈسٹریبیوشن کمپنی کے تحت گھریلو صارفین کو سبسڈی کے لیے 136.72 کروڑ روپے برداشت کرنے پر رضامند ہو گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہریجن اور قبائلی رہائشوں کو 200 یونٹ تک ماہانہ مفت برقی فراہم کی جائے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ ریاست میں الیکٹرک وہیکل کو فروغ دینے کے لیے سبسڈی پر 6.70 فی یونٹ برقی سربراہ کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ نئے طے شدہ قیمتیں لوگوں کے تمام طبقات کو اطمینان بخش ہیں۔ ورنگل ضلع مستقر میں بار ایسوسی ایشن کی تشکیل عمل میں لائی گئی ہے، جس میں
بتایا جاتا ہے کہ پشوپتی ایشور ناتھ کو صدر کی حیثیت سے اور مٹیواڑا وجے کمار کو جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے منتخب کیا گیا ہے۔ ورنگل ضلع مستقل میں بار ایسوسی ایشن کی نئی باڈی تشکیل دی گئی ہے جس میں انہیں صدر اور سیکریٹری منتخب کیا گیا ہے۔ انتخابات کے نتائج کے فوری بعد کورٹ کے احاطے میں وکلاء نے آتش بازی کی، ایک دوسرے میں مٹھائی تقسیم کی، نو منتخب صدر اور جنرل سیکریٹری کے علاوہ تمام منتخب ارکان کو مبارکباد پیش کی۔ اس دوران ورنگل ایسٹ جرنلسٹ سنگم کے ذمہ داروں نے صدر وجے کمار کو قیادت میں صوبیداری میں واقع عدالت پہنچ کر بار ایسوسی ایشن آفس میں نو منتخبہ صدر ایشور ناتھ، جنرل سیکریٹری وجے کمار اور دیگر ذمہ داروں سے ملاقات کی، مبارکباد پیش کی، نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ ورنگل ضلع مستقل کے شیوا نگر میں ورنگل ایسٹ جرنلسٹ سنگم کی سالانہ تقریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے۔ اس پروگرام میں رکن اسمبلی ورنگل ایسٹ این نریندر نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی ہے اور اس موقع پر انہوں نے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت ورنگل کی ترقی پر خصوصی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ورنگل کے مختلف مقامات پر جنگی خطوط پر ترقیاتی کاموں کو انجام دیا جا رہا ہے۔ عنقریب تمام ترقیاتی کاموں کو مکمل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت صحافیوں کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ وہ اپنے وعدے کے مطابق ورنگل ایسٹ کے جرنلسٹوں کو کسی صورت میں ڈبل بیڈ رومز مکانات فراہم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وعدے کے مطابق صحافیوں کے لیے 2 ایکڑ اراضی حاصل کی گئی ہے جس کے ٹینڈرز کے امور بھی تکمیل کر لی گئے ہیں۔ عنقریب ریاستی وزیر نظم و نسق و انفارمیشن کے KTR کے دورہ ورنگل کے موقع پر اس کی سنگ بنیاد بھی رکھی جائے گی۔ ASK فاؤنڈیشن عادل آباد کے زیر اہتمام آبدار خانے کا افتتاح عمل میں لایا گیا ہے۔ اس کا افتتاح صدر ضلع کانگریس عادل آباد ساجد خان نے انجام دیا ہے۔ صدر فاؤنڈیشن و صدر ضلع کانگریس عادل آباد ساجد خان نے اس کا افتتاح آبدار خانے کا افتتاح عمل میں لایا ہے۔ اس موقع پر ساجد خان نے بتایا کہ ASK فاؤنڈیشن کی جانب ماضی میں بھی کئی فلاحی کام انجام دیے گئے ہیں اور ASK فاؤنڈیشن ان کے والد مرحوم سراج خان کے نام سے ہے۔ آج موسم گرما کے پیش نظر نیتاجی چوک میں فاؤنڈیشن کی جانب سے آبدار خانہ افتتاح عمل میں لایا گیا ہے۔ عوام کو جو دور دراز سے موضوعات سے آتے ہیں انہیں ٹھنڈے پانی پینے کی سہولت حاصل رہے گی۔ اس موقع پر امجد خان، کانگریس قائدین اور دیگر بھی موجود تھے۔ عادل آباد ضلع دیہی گاؤں منڈل بیلا میں دارالعلوم عزیزیہ کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان جلسے عام بعنوان اصلاح معاشرہ و استقبال رمضان کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے۔ اس پروگرام میں بحیثیت مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی ابو بکر جابر قاسمی، ناظم ادارہ کہف الایمان ٹرسٹ حیدرآباد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مولانا نے اپنے خطاب میں معاشرے میں پھیلی مختلف برائیوں، تمباکو، گٹکا، بیڑی، شراب نوشی، جہیز کی لعنت، دیگر برائیوں سے دنیا و آخرت میں ہونے والے نقصانات سے واقف کروایا۔ ان برائیوں سے بچنے کے فوائد بھی بتائے۔ انہوں نے پردے کی اہمیت، شوہر اور بیوی دونوں کی ذمہ داری اور حقوق سے بھی واقف کروایا۔ والدین کو اپنی اولاد کی دینی و عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے آسان و مسنون نکاح کو عام کرنے اور سادگی کے ساتھ مساجد میں نکاح منعقد کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ انہوں نے رمضان المبارک کے فضائل بتاتے ہوئے اس مبارک مہینے میں ضرورت مندوں کی ضرورت کا خیال رکھنے کا بھی مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ کورونا سے ڈرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور موت سے ڈرنے کے بجائے موت دینے والے رب سے ڈریں۔ اپنے ایمان و اعمال کی فکر کریں اور اس پر توجہ دیں۔ محبوب نگر میں طویل ایام سے اقلیتی بہبود کے دفتر میں سپرنٹنڈنٹ کے عہدے پر بی سرینیواس سولو کا تقرر عمل میں لایا گیا ہے۔ اقلیتی بہبود کے دفتر میں مخلوع سپرنٹنڈنٹ کے عہدے پر بی سرینیواس سولو کا تقرر عمل میں لایا گیا، جس پر جمعرات کے روز بی سرینیواس سولو نے اقلیتی بہبود کے
سپرنٹینڈنٹ کے عہدے کا جائزہ لیا ہے۔ سرینواسلو ضلع پریشد دفتر میں پلاننگ سیکشن میں سینئر اسسٹنٹ کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں اور آج انہوں نے ترقی پر اقلیتی بہبود کے سپرنٹینڈنٹ کے طور پر عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ ضلع اقلیتی بہبود آفیسر شنکراچاری نے انہیں عہدے کا جائزہ دلوایا۔ آخر میں ہیڈ لائن سے ایک مرتبہ پھر۔ وزیر ٹیکسٹائل KTR نے تلنگانہ ہینڈلوم اینڈ ٹیکسٹائل کے ای گولکنڈا پلیٹ فارم پورٹل کا کیا افتتاح، کہا دنیا بھر میں 6 ماہ کے اندر میڈ ان تلنگانہ کے ملبوسات ہوں گے فروخت۔ تلنگانہ میں کووڈ کیسز میں اضافہ، وزیر صحت راجندر نے کورونا کے خلاف جنگی خطوط پر اقدامات کرنے اور درکار عملے کو عارضی طور پر تقرر کرنے عہدیداروں کو دی ہدایت۔ چیف منسٹر آندھرا پردیش جگن موہن ریڈی نے لی کووڈ ویکسین، کہا ٹیکہ اندازی ہی اس انفیکشن سے بچنے کا واحد راستہ، 45 سال سے زائد عمر والوں کو فوراً ویکسین لینے کا دیا مشورہ۔ تاندوڑ رکن اسمبلی روہت ریڈی کو فرضی دستاویزات بتانے پر ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں نااہل قرار دیا جائے، سابق رکن اسمبلی ششیدھر ریڈی نے ریاستی چیف الیکٹورل آفیسر سے کی شکایت۔ آندھرا پردیش الیکشن کمشنر کی حیثیت سے نیلم ساہنی نے لیا عہدے کا جائزہ، پہلے دن MPTC ZPTC انتخابات کی تیاریوں کے سلسلے میں ضلع کلکٹرز اور SPs کے ساتھ منعقد کی ویڈیو کانفرنس۔ دکن ڈائری میں بس اتنا ہی۔ اعظم علی خان یوسف زئی کو دیں اجازت، خدا حافظ۔